बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इदारों के टकराव के इस माहौल में ज़राए ये दावा करते हैं कि सेक्टर कमांडर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे। अगर वो पेश ना हुए तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक नई डिस्कशन हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। 28 मई को कल छुट्टी का दिन अनाउंस किया गया है। ये साइफर केस के लिए किया गया है या माजरा कुछ और है। नवाज शरीफ की एक तकरीर होने जा रही है, लेकिन उस तकरीर से पहले तहरीक इंसाफ ने रंग में भांग डाल दी है। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। एक आम मोरे की एक मरतबा फिर लांचिंग हुई है और एक खत लिखा गया है काजी फायज ईसा को। इस खत का मकसद क्या है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि जिस तरह पाकिस्तान के इदारों का आपस के अंदर टकराव हो रहा है और फिर एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो है एक खुला टकराव है, और इस पूरी सूरत हाल का आले जरदार और आले शरीफ ये फ़ायदा उठा रही है। हालांकि 2-3 दिन पहले आसफ जरदारी के जो वालिद हैं उनके भी वफात का दिन गुजरा है, लेकिन कोई एक ट्वीट भी नज़र से नहीं गुजरा, चूँकि उनके नाम से वोट नहीं पड़ने। तो इसलिए भुट्टो जो है वो एक सियासी फिगर है और बेनज़ीर एक सियासी फिगर हैं, तो इसी वजह से उनके नाम के वोट भी पड़ते हैं। तो उसको हमने जो है वो इसी तरीके से प्रमोट करना होता है। आपको इल्म है पीपल्स पार्टी ने अब जो है वो आज कुछ लोग कासम सूरी जो है उन्होंने मुआदना किया है, और वो इस दौर को जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर कहते हैं, और इमरान खान के दौर हुकूमत से वो मुआदना कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान का दौर हुकूमत था, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, अब बरामदात के अंदर जो है वो कमी हो रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में कमी हुई है। किसानों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा, किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, रिकॉर्ड मुआशी ग्रोथ, मनफी ग्रोथ हो रही है। तो इस पूरे आप देखें कि माहौल के अंदर जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें और MQM समेत ये इक़्तिदार के मज़े ले रही हैं। फजल रहमान भी पहले इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, लेकिन जब तनकीद होगी तो वो अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट पर होगी, और इसलिए कल को भी ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे कि भाई हमारी तो हुकूमत ही नहीं थे, हम तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे, हम क्या करते। इमरान खान भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, हमें तो ज़बरदस्ती फार्म 47 के तहत हुकूमत दे दी गई थी और कुछ केसेस हमने माफ़ करवाने थे, वरना हमें बड़ी बड़ी धमकियाँ मिल रही थी। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब जो है वो नेज पे पहुंची है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर ट्रेल 5 पर एक नौजवान जो है उसकी डेथ हुई है, 14 साल ये बच्चा है, और इसकी जो डेथ है बुनियादी तौर पर बताया गया कि कुछ फौजी अफसरान उनके बच्चों के साथ ये गया है। इसकी वालदा भी ये कहती रही, दुआइयाँ देती रही, लेकिन अब इस बच्चे का जो मुकदमा दर्ज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताया जा रहा है कि वो जो फौजियों के बच्चे हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। इस मुल्क के अंदर एक से बढ़कर एक जो है वो जालमाना निज़ाम के अंदर शिकार होता है, लेकिन कुछ भी इसके अंदर जो है वो बंदा करने की पोजीशन के अंदर नहीं होता। अब ये बहरहाल आज उस बच्चे की जो मैयत है वो मिल गई है। अब दूसरी तरफ एक ख़त लिखा गया जी, ये ख़त एक बड़ा आम किरदार है जो इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान पर कातलाना हमला हो या फिर कोई और माजरा हो और जस्टिस मज़हर अली नकवी के ख़िलाफ़ बात करनी हो या किसी और जज के ख़िलाफ़, और ताकतवर हलकों के जो है वो ईमा पर बज़ैर वो एक ऐसा तासर देते हैं और वो मैदान के अंदर आता है। दाऊद नामी एक किरदार है जो वकालत के शोबे से वाबस्ता है, यूट्यूबर भी हैं, और इन्होंने एक ख़त लिखा है, और इससे पहले जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, और जो बाकी लोग बोलते थे उनको काजी साहब झाड़ देते थे और बड़ी बातें करते थे कि मीडिया के अंदर जाके ये क्यों कहा जाता है। लेकिन ये बंदा जब जजेस के, जिनके काजी साहब के हम ख्याल जो जजेस नहीं थे, उनके हवाले से जो भी बात करता था तो काजी साहब इनको पूरा मौका देते थे, अप्रिशिएट करते थे। और अब ये जो मियाँ दाऊद नामी एडवोकेट हैं, इन्होंने एक ख़त लिखा है, और ये जो ख़त है ये लिखा गया जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत के जल्द फैसलों के लिए ये ख़त अरसाल किया गया है। और इस ख़त में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने 21 जनवरी को बताया कि काउंसिल में जजेस के खिलाफ 100 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। 4 माह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इसका मकसद क्या है?
اس کا ایک بڑا مقصد جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان کے خلاف بھی وہاں پہ ریفرنس ہے تاکہ اس کی بھی سماعت ہونی چاہیے، چونکہ جسٹس محسن اختر کیانی اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز اور مختلف اداروں کو رگڑا لگا رہے ہیں، تو اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 ماہ سے مخصوص گروہ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو نان ایشوز میں الجھا رکھا ہے۔ نان ایشوز میں الجھنے کی وجہ سے ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی رکی ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ متحرک ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ بارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ سازشیں کر رہا ہے۔ یہ مخصوص گروہ نہیں چاہتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف شکایات پر مزید کارروائی کرے۔ مخصوص گروہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک کونسل کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے آئین اور قانون کے مطابق بہادری کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، یعنی قاضی صاحب زندہ باد، باقی سب جو قاضی صاحب کے ہم خیال نہیں ہیں ان کے لیے انہوں نے مردہ باد تو نہیں بولا، لیکن ان کا معنی یہ بتا رہا ہے۔ آئین اور قانون اور جمہوریت کی بالادستی کرنے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ماضی میں چیف جسٹس صاحبان کرپٹ ججز کو تحفظ فراہم کرتے رہے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ ججز کا احتساب صرف چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے دور میں ہی ممکن ہے۔ کون سی عوام جی؟ وہ جن کا بلہ چھینا گیا، جن کے فارم 47 جن قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے RO کے الیکشن ہوئے، فارم 47 جو ہے اس کی حکمرانی قائم ہے، لوگوں کے گھروں پر حملے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیوں کی کھلی چھٹی ہے، ان قاضی صاحب کے دور کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ انصاف تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور ضرور بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن ان کو امید ہے کہ ان کے حق میں بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اب یہ ان کے جو خط ہے قاضی فائد عیسیٰ کو جو لکھا گیا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کیا رد عمل آتا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے وزیر پانی بجلی اور اویس لغاری اور محسن جو نقوی ہیں، ایک عجیب کردار ہے پاکستان کی ریاست کے اندر، ریاستی کردار، ان کے ساتھ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ درینہ کچھ مطالبات تھے KPK کے، اور اس کے اندر خاص طور پر جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس کے اندر عوام بڑی غصے کے اندر ہے اور وہ چیز رکھی ہے۔ اب 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور اس معاملے کے اندر علی امین گنڈا پور سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کا جو لیڈر ہے وہ محسن نقوی کو قاتل اور ظالم قرار دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان نے اجازت دی ہے، چونکہ ریاستی اور صوبے کے حقوق کا معاملہ ہے تو میرا کوئی ذاتی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ریاستی چونکہ وزیر ہیں تو وزیر کی حیثیت سے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اس ایشو کو اس طریقے سے ایشو نہ بنایا جائے۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال صوبے کے لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ بات تو درست ہے کہ اس کے اندر وفاق کے ساتھ بیٹھنا اور لوگوں کے مسائل کے اندر یہ سیاسی جو مخالفت ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ بے شک سیاسی بیانیہ ظالم کا ہو، درندے کا ہو، اور اس کے اندر بہت کچھ سچائی بھی ہو، تو پھر بھی ایک حکومت ہے، بے شک زبردستی قابض ہے، اس کو عدلیہ تسلیم کر رہی ہے، عوام تسلیم کرے نہ کرے تو اس کو بٹھا دیا گیا تو بات تو کرنی پڑے گی۔ اچھا، تیسری جو خبر ہے وہ ہے جی کل 28 مئی ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت نواز شریف کا دور حکومت تھا اور نواز شریف ہمیشہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جبکہ اس وقت کے جو پاکستان کے بڑے سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک پٹاخہ نہیں اٹھا سکتا، دھماکے اس نے کیا کرنے ہیں، یہ تو ہم نے جو ہے وہ مجبور کیا۔ اور اس وقت ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی بنا تھا 1997 کے اندر، ایک پاکستان عوامی اتحاد بنا تھا، جیسے ابھی ایک PDM بنی ہے فضل الرحمان کی سربراہی میں، تو اس دور میں نواز شریف کے خلاف پاکستان عوامی اتحاد بنا 1997 مارچ کے اندر، ڈاکٹر طاہر القادری کی سربراہی میں محترمہ بے نظیر بھٹو، نوابزادہ نصر اللہ خان اور دیگر، حامد ناصر چٹھا سمیت دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ان کے زیر صدارت انہوں نے نواز شریف کے خلاف جد و جہد کی۔ تو ایسے لگتا تھا کہ نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہتے، اور لازمی بات ہے انڈیا نے جب کر دیے پریشر تو بہت ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نکل آئی تھی، جلوس شروع ہو گئے تھے، اور ایک ایسا پریشر تھا یقیناً اس وقت نواز شریف کو اس وجہ سے بھی دھماکے کرنے پڑے۔ پھر گور ایوب کے جو بیٹے ہیں، یعنی گور ایوب خان کے بیٹے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں، شیخ رشید بھی کچھ کریڈٹ لیتے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کا جو کریڈٹ ہے وہ ہوتا ہے جو بھی اس وقت موجود ہو، لیکن وہ دھماکے تو کرنے تھے۔
پہلے ساری تیاریاں ہوئی تھی. تو اب اس دن کو کل یعنی نون لیگ کی جنرل کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے میاں نواز شریف ایک تو ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک تقریر جاڑیں گے اور اس کے اندر وہ اپنا کریڈٹ لیں گے کہ میں تھا تو یہ تھا، میں تھا تو یہ تھا. بھئی ابھی کون ہے؟ ابھی بھی تو آپ ہی ہو، آپ کی بیٹی ہے، آپ ہیں، ٹک ٹاک کی حکومت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہے. آپ کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے جو آپ نے اپنی بیٹی اور بھائی کو نہیں دی اور اب بھی پچھلے 16 مہینے تباہی پھیری پاکستان کی معیشت کی اور آج بھی وہ پھیر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے تھا. بھائی اس وقت بھی جتنا جی ڈی پی گروتھ آپ لیتے تھے اس سے کم ہو جاتی تھی. یعنی 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی جب زرداری نے حکومت چھوڑی. حالانکہ ان کو مسٹر 10% سے مسٹر 70% کہا گیا بلکہ 80% بھی کہا گیا. لیکن پھر بھی آپ آئے، آپ نے حکومت کی اور نون لیگ 24 ارب ڈالر پہ جو ہے وہ چھوڑ کے گئی ہے ایکسپورٹ. تو ایکسپورٹ نہ بڑھے تو کون سی یہ باقی مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں. اب کل تقریر کرنی ہے نواز شریف نے، لیکن آج ایک تکڑی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے تحریک انصاف نے. تحریک انصاف ہمیشہ کوشش کرتی ہے نواز شریف کے رنگ میں بھنگ پڑے تو لوگ تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 28 مئی پاکستان کے کامیاب ایٹمی تجربات قومی عزم و اصرار اور ملت و یکجہتی کی روشن نظیر ہے. پاکستان کے پرامن جوہری پروگرام کو مجرموں کا ایک مخصوص گروہ اپنے سیاسی دھندے کے لیے استعمال کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ کوئی آپ کے شریف خاندان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے اور اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. قوم نے کم از کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے اصول کے پیش نظر اور خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹمی پروگرام چلانے کا فیصلہ کیا. طاقت کے کسی بھی روایتی مرکز سے بڑھ کر جوہری پروگرام کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام مراحل عوامی تائید اور شراکت سے عبارت ہے. معیشت اور جسامت کے اعتبار سے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں دفاع کی ضروریات کو پورا کرنا عام تھا. قوم نے یہ ذمہ داری بخوبی ادا کی. آگے انہوں نے کہا اپنی ذاتی مفادات کی آبیاری کو اپنی سیاست کا مرکز بنائے رکھنے والوں کو قوم نے سختی سے جوہری پروگرام پر کسی حماقت سے باز رکھا. متعدد مصنفین خصوصاً پاکستان کے جوہری پروگرام سے براہ راست مناسبت رکھنے والے افراد کی شہادتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اور بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اور سرکاری بیانیہ بنانے کے بجائے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نہایت سنجیدگی اور عملی اقدامات درکار ہیں. فیصلہ ساز احساس کریں اور منفی تجربات سے باز رہیں. قومی خزانے کے لوٹ مار کا انہوں نے ذکر کیا ہے. قوم نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی صورت میں خود نواز شریف کا دھماکہ کرنے کا دو ٹوک پیغام دے کر عدلی بغوڑے کے لیے فرار کے راستے بند کیے تو اس لیے ان کو دھماکے کرنے پڑے. یہ جو پورا ہے وہ انہوں نے بیان کیا اس وقت کی. یہ ایک ریالٹی ہے جو اس وقت کی، چونکہ بہت سارے نوجوان ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں سیاسی اعتبار سے اس وقت پوری طرح ایکٹیو تھا مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر. اور یہ درست ہے کہ اس وقت جو لوگ بھی جانتے ہیں ان کو علم ہے کہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا پاکستان عوامی اتحاد کے بعد اور لوگ سڑکوں پہ نکل رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے اور ایسا ماحول تھا جب بھارت نے دھماکے کیے تو پاکستان کو بہرحال کرنے پڑے. جو بھی ہو وزیر اعظم اس وقت جو بھی سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کو بہرحال یہ کریڈٹ اس کا بنتا ہے، یہ بے شک سیاسی مخالفت ہو یا معاملات جو بھی ہو. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ اور ہے اور وہ ہے آپ کو علم ہے کہ سیکٹر کمانڈرز کو ISI-MI اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو ان کو بلایا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے. آپ نے دیکھا جو خط لکھا گیا قاضی صاحب کو اس کا بھی مقصد بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان کا پتہ کسی طریقے سے صاف کیا جائے. اور قاضی صاحب بھی اب جلدی میں امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا اجلاس بلائیں گے چونکہ اب بہت بڑی ڈیمانڈ آ گئی ہے، بڑے گھر کی شاید ڈیمانڈ آ گئی ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شاید جو ہے وہ پیش نہ ہوں سیکٹر کمانڈرز. یہ تاثر فیصل واڈا نے بھی دیا ہے اور کچھ اور جو سینئر صحافی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں یا جو انٹیلیجنس کے حکام ہیں وہ جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. اگر پیش نہیں ہوں گے یا تو وہ عملی طور پہ کوئی حل دیں گے کہ بھئی ہم یہ لاپتہ جو شخص ہے اس کا معاملہ حل کرتے ہیں، یا آج یا کل وہ کسی وقت گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد معاملے کو کلوز کیا جائے گا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے. جسٹس کیانی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی طلب کر سکتے ہیں
اور یہ توقع ہے کہ وہ طلب کریں گے۔ اچھا، اس ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ایم آئی یا آئی ایس آئی کو طلب نہیں کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے بھی جو ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا اور سوشل میڈیا مہم پر جاری توہین عدالت جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 6 جون کو اب مقرر ہو گیا ہے، ایک اس کے جو ہے وہ تاریخ جج اویلیبل نہیں تھے کچھ، اس وجہ سے یہ نہیں ہوا، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ جسٹس محسن اختر کیانی ہی اس کی بھی سماعت کر رہے ہیں، سربراہی کر رہے ہیں، تو سیکٹری ڈیفنس یعنی سیکٹری دفاع، سیکٹری پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، ڈی جی ایف آئی اے، سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی، پی ٹی اے اور پیمرا سے 23 مئی تک یہ جوابات طلب کیے گئے تھے، پھر سماعت نہیں ہوئی، جوابات تو پہنچ گئے ہوں گے، تو اس کے اندر بھی آئی ایس آئی کو طلب کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اب یہ سارا معاملہ جو ہے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال خطرناک ہی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔